बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फोन आया। उसने अपना नाम नूर से बताया और मेरे एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया और कहा कि एक मसले के सिलसिले में आपसे मिलना है, क्योंकि हवाला वाले दोस्त का पहले ही फ़ोन आ चुका था कि उनका मसला हल करना है। इसीलिए मैंने उन्हें अगले दिन का वक्त दे दिया। अगले दिन मुकर्रर वक्त पर वो अपनी वालिदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्को के बरक्स वो पर्दे में थी। हालांकि जो कुछ उसके बारे में दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और बनता था। खैर, मैंने कहा कि हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा कि मसला चूंकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ। मैं भी चूंकि फारिग ही था तो कहा ठीक है। तो उसने कहा कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे और काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का सा हुलिया। हमारे घर में बहन भाई माँ बाप सभी आज़ाद थे और हर कोई अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था और झंग के नवा में उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो वापस जाने लगा डिग्री मुकम्मल करने के बाद, तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। खैर, कोई साल डेढ़ बाद मेरी वालिदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें सालों हो गए थे उनसे मिले हुए, उनका फ़ोन आया। उनका चल चलाव का करीब वक्त था और वो वालिदा से मिलना चाहती थी। पता नहीं वालिदा के दिल में कहाँ से बहन की मोहब्बत इंतहा की थी। इसीलिए मैंने सारा दिन कमरे में गुजारा। शाम में वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने वालिदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम उसके गांव आ गए जो कि झंग के करीब वाक़ था। वैसे तो उनकी रिहाइश लाहौर में भी थी, मगर मैंने झंग जाने को तरजीह दी। रात गए हम उसके गांव पहुंचे जहां उनका घर था। घर क्या, एक आली शान हवेली थी। दरवाजे पर उसकी वालिदा और बहनें खड़ी थी। सलाम दुआ के बाद मुझे अंदर ले जाया गया, जहां फ्रेश होने के बाद खाने के कमरे में खाना खाया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी, क्योंकि उससे सेहत अच्छी रहती है। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें जहाजी साइज का बेड था। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड मैंने पहली बार देखा था। खैर, कमरे में ही थोड़ी वॉक के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगे थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई घूर रहा है। चूँकि नींद अभी कच्ची थी, इसीलिए एहसास ज़्यादा शिद्दत से हो रहा था। मैं उठ के बैठ गई क्योंकि एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था, मगर कमरे में तो कोई भी नहीं था। दरवाजे खिड़कियां सब चेक किए मगर सब बंद था। एसी चलने की वजह से कमरा ठंडा था, मगर मुझे अब पसीना आना शुरू हो गया था। देखे जाने का एहसास मुसलसल हो रहा था। मुझे पहली दफ़ा अपने छोटे कपड़े की वजह से शर्म महसूस हो रही थी। मैंने बिस्तर पर मौजूद चादर लपेट ली तो देखे जाने का एहसास यकदम ख़त्म हो गया। मैंने अपना वहम समझा, क्योंकि जिन्नात से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। ये नहीं कि मैं ऐसी चीज़ों को मानती नहीं थी, क्योंकि लंदन में भी बहुत सी जगहें मशहूर हैं, मगर इस वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल उस तरफ नहीं गया। खैर, मैंने चादर लपेटी और सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। नींद बहुत गहरी होने के बावजूद उस हाथ की तपिश ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बेड से नीचे उतरा है। वो चादर जो मैं लपेट कर सोई थी वो बेड के नीचे पड़ी थी। फिर इसके बाद मुझे नींद नहीं आई और बाकी की रात सोते जागते गुजरी। सुबह तबीयत नींद पूरी ना होने की वजह से ठीक नहीं थी, इसीलिए बेड से उठने को दिल ना किया, मगर चूंकि चाय की तलब हो रही थी इसीलिए कपड़े बदले और बाहर निकली। अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। मैं घूमते घूमते किचन की तरफ निकल गई, जहाँ पर एक मुलाजिमा थी। उसे चाय का कहा तो उसने कहा कि बीबी, चाय कमरे में दे दूँ या बाग में? मैंने कहा बाग कहाँ है? तो उसने कहा हवेली की पिछली तरफ। मैंने कहा मुझे बाग का रास्ता बता दो और चाय वहाँ ही ले आओ।
اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ میں نے باغ جو کہ بس تھوڑے سے پھلدار اور پھولوں والے پودوں پر مشتمل تھا ایک چکر لگایا۔ طبیعت ذرا فریش ہوئی تو دیکھا وہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا ہو کھا لے گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اسی لیے چائے کے بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی ہی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کر اپنے کمرے تک پہنچی، نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں، ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار تھا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی، باہر بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کہا پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کرائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان باہو کے مزار پہ جائیں گے یا مائی ہی کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈ کیوں؟ تو دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں بہت ہوتی ہیں، اسی لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کی فیلڈز پر پہنچتے کافی رقبہ تھا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اسی دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی ہوں۔ خیر نہر پر بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتے ہیں کہ جنات ہیں مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل تھا کہ بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی اور ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں مجھے صبح والی ملازمہ ملی۔ میں نے کہا کہ صبح میں نے تمہیں صرف چائے کا کہا تھا مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا باغ میں ٹیبل پر۔ تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ بی بی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کے چلی گئی۔ آپ کے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے چائے رکھ کر واپس چلی گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے کہا کہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہوں۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے یکدم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا قرآنی آیات یاد کی تھی دل میں پڑھنی شروع کر دی، تو ڈر کچھ کم ہوا مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار محسوس ہو رہا تھا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے دوست کو اس بارے میں بتا دوں گی اور آج اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت میرا فیصلہ پہلے ہی لکھ چکی ہے۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہوئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم 2 گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بارہا مجھے کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوتا رہا مگر میں چاہ کر بھی کسی کو اس بارے میں بتا نہیں سکی۔ جب بھی ارادہ کیا کہ بتاؤں میرا ذہن بالکل صاف ہو جاتا۔ مزار شریف پر جب ہم پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا عوام کا۔ مزار شریف کے سامنے موجود وضو خانے سے سب نے وضو کیا۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے یکدم میرے سامنے آئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی،
ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کمبخت جو تیرے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اتار اسے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتی ہے تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ جا چلی جا واپس یہاں سے، جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا تیرے لیے۔ میں نے کہا کہ کیسے جان چھڑواؤں؟ تو اس نے کہا جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھ گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ خیر اندر گئے، مزار کے، دعا کی، ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گی، بس اس سے جان چھڑوا دو، کیونکہ اب میں حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر ہم مائی ہیر کے دربار پہ آئے۔ وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ سوئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو رہا مگر اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے چلو، تو اس نے کہا چلو۔ ہم اس کے گاؤں کے ساتھ واقع ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہم پہلے ہی اندر چلے گئے۔ یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ اندر ایک بزرگ کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، سفید کالی داڑھی، لمبے بال، بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے سارا حال ان کو بیان کیا، جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے میرے سر اور کاندھوں پر وزن بڑھتا جاتا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے۔ اس وقت بزرگ نے اس کو کہا کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ سائے سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے، میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جو تم اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرے دوست نے جب یہ سنا تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلنے لگے سائے نے کہا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، اور خوب سج سنور کے رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ میرے دوست نے مجھے پکڑا اور باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا کہ مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑا۔ دوست بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑائے۔ خیر گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئیں کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہیں ہیں، اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو۔ سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے، مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ
گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا ہو اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو جیسے کوئی باقاعدہ اسے مارنے لگا۔ کبھی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہو اور کبھی تھپڑوں کی آواز آنے لگتی۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لوگ بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا ہے، ایسے گلیوں میں بھاگ کیوں رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس، جو کافی ایجڈ تھی مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، چارپائی پر گر گئی۔ خالہ کی بیٹیوں نے فوراً پانی دیا ہمیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سایہ نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلّا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اللہ اللہ، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھی اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہو۔ وہ آنکھیں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابوں عاملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ کر آئی ہو اور ایک کا حشر یہاں دیکھ لیا ہے۔ اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ مجھے تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کر اس بلے کی کمر پر لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملی، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسی سزا ملے گی۔ میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا جو سزا دے دی وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بلّا دیوار سے دوسری طرف اتر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ اس دوران میں لندن بھی واپس گئی، وہاں بھی چرچوں میں کئی جگہ گئی جہاں جن اتارنے والوں سے ملی، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں اب 2 سال سے یہیں ہوں اور کئی بزرگوں کے پاس گئی مگر کچھ نہیں بنا۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتا ہے، مجھے استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا مگر میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں اب اور اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا ہے۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں، پر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ اس سے مل لیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مدد کر سکے۔ پھر اسی کے کہنے پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب وہ اپنی رودات سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتے بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے مجھے یقین تھا کہ جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے ہی پاس آؤ گے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا جس میں سے آواز آنے لگی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں مگر مجھے اس سے جدا نہ کریں۔ استاد محترم نے کہا سنا ہے تم نے بہت سے عاملوں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اس قابل تھے ہی نہیں، وہ لوگوں کو فراڈ کے ساتھ اپنا بناتے تھے، لوٹتے تھے۔ اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت علم ہوتا تو میں اسے ڈرا دھمکا کے چپ نہیں کروا سکتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر بہت سی باتیں ہوئی مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو یا سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے اور جاؤ۔ کچھ دن بعد ہی وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کر آئیں۔
उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ इतने रख लिए जितने अखराजात के आए थे, बाकी सब वापस कर दिया। वो शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी। 10 सालों में पहली बार सुकून से सोई हूँ। वो आया जरूर, मगर दरवाजे के सामने, कभी दीवार पर, कभी छत पर धमकियां देता रहा। खुदा आपको सलामत रखे कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली। उन्होंने उस्ताद मोहतरम को कहा कि आप जितना पैसा कहेंगे हम देने को तैयार हैं, बस इससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, पैसे जितने चाहिए थे ले लिए हैं, अब इससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं चाहिए, और इंशाअल्लाह अब वो सारी ज़िंदगी आपके करीब नहीं आ सकेगा। 2 हफ्ते भी न गुजरे थे कि वो फिर आ गया और माफ़ी मांगने लगा। एक दफ़ा वो हिसार ख़त्म कर दें, मैं बस आखिरी बार उससे मिल लूँ, फिर छोड़ दूंगा। मगर उस्ताद मोहतरम ने किया, नहीं, मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या क्या खबासतें करते रहे हो और अब क्या करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, अपना इल्म आजमाओ मेरे मुकाबले में, या फिर इज्जत से उसे छोड़ दो। जब उसने देखा कि कोई हल नहीं है और तो और उसने कहा कि मैं इस शर्त पर उसे छोड़ूंगा कि आप मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दे दें। बस यही उस्ताद मोहतरम ने गलती कर दी और उसे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। 6 महीने तक तो वो बड़ी फर्माबरदारी से रहा। उस्ताद मोहतरम चहल काफ के आमिल थे और उसका हिसार बांधते थे। एक रात वो देर तक उस्ताद मोहतरम के पास रहा। सर्दियों की रात थी। जब उस्ताद मोहतरम ने कहा कि चलो अब मैं वुज़ू के हिसार बांध लूँ, तो उसने कहा कि अब मेरे जैसा जिन आपका मुहाफिज है, किसी की क्या मजाल जो आपकी तरफ आए, ये हिसार अब रहने दिया करें। खैर उस रात तो उन्होंने हिसार बांध लिया, मगर फिर उसके मुसलसल इसरार पर एक दिन उन्होंने हिसार छोड़ दिया। उसी तरह कोई 15-20 दिन ये सिलसिला चला और एक दिन उस्ताद मोहतरम कहीं जा रहे थे, वो भी साथ ही था। अचानक उसने बाइक का हैंडल मोड़ दिया और बाइक एक कार के साथ जा टकराई। काफ़ी चोटें आईं। अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 10 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते रहे और इसी दौरान उन्होंने मुझसे ये सारे वाक़यात बयान किए। 10 दिन बाद उनका विसाल हो गया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे उन्होंने बहुत कहा कि जो कुछ मेरे पास है ले लो मुझसे, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया और मैं उनसे वक्त आखिर कुछ भी हासिल न कर सका। उनकी तदफीन के वक्त मैंने एक काले स्याह बिल्ले को कब्रिस्तान में फिरते देखा। अब भी लोग कहते हैं कि उन्होंने उस कब्रिस्तान में एक बड़े साइज का काला बिल्ला अक्सर देखा है। पता नहीं अब वो क्या करने आता है वहाँ। वो खातून अब मुस्तकिल पाकिस्तान में रहती हैं और शादीशुदा हैं। माशाअल्लाह से बहुत इबादत गुजार हैं और हर 9 चंदी जुमेरात उस्ताद मोहतरम की कब्र पर हाजिरी देने ज़रूर आती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।